नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वतबहु मा ततलुश शयातीनु अला मुल्कि सुलैमान वमा कफ़र सुलैमान वलाकिन्न शयातीन कफ़रू युअल्लिमूनन नास सिह्र वमा उन्ज़िला अलल मलकैनि बिबाबिल हारूत व मारूत वमा युअल्लिमानि मिन अहदिन हत्ता यक़ूला इन्नमा नहनु फ़ितनतुन फ़ला तकफ़ुर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तलावत करदा आयत और इससे अगली आयत का तर्जुमा और मुख्तसर सी तशरीह कल की गुफ्तगू में आपके सामने आ चुकी थी कि यहूद बजाय इसके कि अमल की दुनिया में आकर अल्लाह की शरीयत पे अमल करते, उन्होंने अपनी ज़िंदगी के लिए, अपने अमल के लिए जिस चीज़ को मुंतखब किया है वो जादूगरी है, और सारा उनका इन्हिसार इसी की तरफ था और उनकी तवज्जो भी इसी की तरफ थी। और इसी चीज़ को फैलाने में यहाँ तक वो आगे बढ़े कि अल्लाह के उलुल हज़म पैगम्बर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बारे में भी दावा किया कि उनका सारा काम भी जादू के ज़रिए चलता था। अब रब्बुल आलमीन ने इन आयात में उसकी तरदीद भी फरमाई है, जादूगरी की मज़म्मत भी की है, उसकी असलियत और हकीकत भी बतलाई है। अब यहाँ पर पहली बात यह है कि अल्लाह ने दो फरिश्तों को भेजा था कि जिनका काम यह था कि वह दुनिया वालों को आकर बताएं कि जादू क्या होता है और मोजज़ात क्या होते हैं, उसमें फ़र्क करके बताना है। अब ये अल्लाह की तरफ से उनके सपुर्द किया गया एक फ़रीज़ा था कि जिसको अदा करने के लिए अल्लाह ने उनको भेजा था। जिस तरह अल्लाह नबी या अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को अपनी तौहीद और रिसालत के ऐलान के लिए भेजते हैं, यूं ही अल्लाह ने उनको भेजा था। अपनी ड्यूटी सरअंजाम देने के बाद वो वापस चले गए। अब उसके बाद जो अगली सारी कहानी है कि यूँ हुआ और फिर वो आज भी कुएं में हैं, तो ये सारी बातें बिल्कुल मनगढ़ंत हैं और बहुत सारी फजूलियात हैं। इनका कुरान और सुन्नत के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये मुआशरे में फैली हुई वैसे जो है वो मुश्किल किस्म की कहानियाँ हैं, दास्तानें हैं। अल्लाह के फरिश्ते हैं और वो मासूम हैं, अपनी ड्यूटी सरअंजाम दी, वापस चलेगी, बस इतनी सी बात है। अब यहाँ पर एक सवाल ये पैदा होता था, कल मैंने उसका सरसरी ज़िक्र भी किया था कि अल्लाह मोजज़ात और जादू के दरमियान जो फ़र्क है ये नबी के ज़रिए वाज़े कर देते, फ़रिश्तों को भेजने की क्या ज़रूरत थी। ये सवाल है कि भाई जब अल्लाह की ज़ात जो है वो दीन की तबलीग के फरीज़े के लिए अंबिया भेजते हैं, तो इस फ़र्क को बताने के लिए भी नबी भेज देते, नबी फ़ैसला कर देते कि ये जादू है, ये मोजज़ा है। अब यहाँ पर मुफस्सिरीन ने जो जवाब लिखे हैं उनमें से दो जवाब मैं यहाँ पे ज़िक्र करूँगा। एक जवाब मुफस्सिरीन ने ये लिखा कि असल में मोजज़े के हामिलीन कौन हैं? अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम। उनके हाथों पे अल्लाह अपनी कुदरत से मोजज़ा ज़ाहिर फरमाते हैं। तो मोजज़ा अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के हाथों पे सादिर होता है और जादूगरों के हाथों पे जादू ज़ाहिर होता है। अब ये दो फरीक बन गए हैं। अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम भी इस मसले में एक फ़रीक हैं, अहले हक़ का, और अहले बातिल का जो फ़रीक है वो कौन है? वो जादूगर हैं। अब जब अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की हैसियत इस मसले में फ़रीक की बन गई है, तो ये ज़रूरी था कि फिर फ़ैसला करने वाले के लिए किसी तीसरे को भेजा जाता। अब बजाय इसके कि अंबिया ख़ुद ही फ़ैसला करें कि वो ख़ुद तो फ़रीक हैं, वो ख़ुद एक जमात के फ़र्द हैं, वो अहले हक़ हैं और उन्होंने जो है वो अपने बारे में फ़ैसला करना है, तो इसलिए उनकी ज़ात से अपना फ़ैसला करवाने की बजाय रब्बुल आलमीन ने अपनी हिकमत के तहत इसको ज़्यादा मौजूद समझा कि रब्बुल आलमीन ने फिर फ़रिश्तों को भेजा है और फ़रिश्तों ने आकर फिर मुतय्यन करना था कि लोगों ये जादू है और ये मोजज़ात हैं। दोनों उनको अलग अलग बताने थे। एक वजह ये लिखी गई है और दूसरी वजह ये लिखी गई है कि जादू, जब भी जादू के अमल को ज़ाहिर बताना था और उसकी वजाहत करनी है कि ये जादू है, तो बहुत सारे अमाल, बहुत सारे काम, बहुत सारे जुमले, बहुत सारे अफ़ाल फिर दूसरों को बताने के लिए करके दिखाने पड़ते हैं। जब भी आदमी किसी चीज़ की वजाहत कर रहा हो ना कि ये है,
اور اس کی برائی بھی جو ہے وہ ظاہر کرنی مقصود ہو تو تب بھی عملاً کچھ کام ایسے پھر کرنے پڑتے ہیں، کچھ جملے کہنے پڑتے ہیں، اور جب جملے وہ آدمی اپنی زبان سے ادا کرتا ہے تو وہاں پر فقہاء کرام نے ایک اصول لکھا ہے کہ نقل کفر کفر نہ باشد، کہ کفریہ جملے کو کسی کی وضاحت کے لیے ذکر کر دینا یہ کفر نہیں ہوتا۔ مثلا یہ کفریہ جملہ ہے نا، اور ہم اپنی زبان سے اس وجہ سے نکال رہی ہیں کہ ہم آپ کو دکھائیں کہ یہ فلاں نے لکھا ہے، یہ فلاں نے بتایا ہے، یہ والا جملہ یہ کفریہ ہے۔ اب اس کی حقیقت بتانے کے لیے جب اس کو سامنے بیان کیا جائے گا، اس کو آگے نقل کیا جائے گا اور اس کی وضاحت کی جائے گی معاشرے میں، تو یہ اس کا آگے ذکر کرنا یہ کفر نہیں ہے۔ جس نے اس کو بیان کیا، جس نے شروع میں بتایا، جس نے اس کو ایجاد کیا، جس نے عقیدے کے طور پہ اس کو اپنایا ہے، وہ آدمی کفر کر رہا ہے۔ اب اس کی وضاحت کرنے والا اور اس کا آپریشن کرنے والا وہ نہیں ہے۔ تو یہ تو ایک اصول تھا نقل کفر کفر نہ باشد، لیکن پھر بھی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس ایسی ہے، اتنی بلند تھی کہ اللہ کی ذات نے چاہا کہ سمجھانے کے لیے بھی یہ ایسی غلط باتیں ان کے وجود اور ان کے جسم سے اور زبان سے ظاہر نہ ہوں۔ اللہ نے ان کو بالکل پاک اور صاف کر کے رکھنا تھا۔ باقی تکوینی امور میں بہت ساری باتیں ایسی ہیں کہ جو اپنی حقیقت اور انجام کے لحاظ سے انسانیت کے لیے خیر ہیں، لیکن اپنی ذات کے لحاظ سے بظاہر دیکھنے میں ان میں شر نظر آتا ہے۔ تکوینی امور میں اللہ نے فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دی ہے، وہ ایسے امور کو سر انجام دیتے ہیں، اور کائنات میں یہ سارے کام اللہ کی مشیت سے پوری کائنات کا نظام چل رہا ہے۔ اس میں بظاہر دیکھنے میں کچھ چیزیں انسان کو شر نظر آتی ہیں، کچھ خیر نظر آتی ہیں، لیکن انجام کار کے لحاظ سے بہت ساری چیزیں جو آخر کار خیر ہوتی ہیں ان کا انسان کو اس کی حقیقت کا پتہ نہیں ہوتا۔ اب یہ سارے امور تکوینی امور کن کے ہاتھوں سے سر انجام پاتے ہیں؟ فرشتوں کے ہاتھوں سے۔ اب اللہ انبیاء کو جب بھیجتے ہیں تو ان کے وجود بابرکات سے ہمیشہ خیر ہی صادر ہوتی ہے، بظاہر دیکھنے میں اب وقتی طور پر بھی کوئی شر ظاہر نہیں ہوتا۔ تو اب اللہ نے چاہا کہ یہ والی چیز جو جادو کے کلمے اور اظہار اور سکھانا اور بتانا اور یہ فرق کرنا، یہ میرے نبیوں سے صادر نہ ہو بلکہ کس سے ہو؟ ایک تیسری مخلوق سے ہو۔ اس وجہ سے اللہ نے کیا کیا؟ فرشتوں کو بھیج دیا۔ اب یہ تو پہلی بات تھی کہ اللہ نے فرشتوں کو کیوں بھیجا، اس کا ذکر کر دیا۔ اب دوسری بات یہاں پہ ہے کہ جادو کہتے کس کو ہیں؟ تو لغت میں یعنی لفظی معنی کے لحاظ سے لغت میں آپ یہ کہیں گے کہ ہر وہ اثر کہ جس کا سبب جو ہے وہ چھپا ہوا ہو۔ ابھی اس کی تعریف ہے، امام راغب اصفہانی رحمہ اللہ نے مفردات القرآن میں اس لفظ کی تشریح کی ہے کہ سحرن، سین کے زیر کے ساتھ یہ لفظ ہے سحر، اس کو کہتے ہیں جادو۔ اب یہ جادو جو ہے یہ ہوتا کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہر وہ اثر کہ جس کا سبب جو ہے وہ انسان کو نظر نہ آ رہا ہو۔ اب وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ جادو ہوتا ہے۔ اب اس کے اثرات نظر نہیں آ رہے ہوتے، لیکن اس کے پیچھے کوئی خفیہ سبب جو ہے وہ موجود ہوتا ہے۔ اب معجزے میں اور جادو میں فرق یہ ہوتا ہے کہ معجزہ جو ہے اس کے اسباب موجود ہیں، بس فرق صرف اتنا ہے کہ اس کے جو اسباب ہیں وہ انسانوں اور ان لوگوں کے سامنے سے پوشیدہ ہیں۔ اگر وہ لوگوں کے سامنے کھل جائے نا، پھر جادو کی حقیقت بھی کھل جائے، کوئی اس کو جادو ماننے کے لیے تیار نہ ہو۔ اب یہاں پر اس کی ایک مثال دیکھنے آسان سی چھوٹی سی، کہ ایک آدمی نے دیکھا کہ اچانک جو ہے وہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں اور اچانک جو ہے وہ یہاں سے ایک کوئی چیز آ کے ہمارے سامنے گر گئی ہے جو یہاں پہ موجود ہی نہیں ہے۔ کسی دور دراز علاقے کوئی چیز ہے، کسی دوسرے ملک کا کوئی پھل ہے، وہاں سے اٹھائی ہوئی کوئی چیز ہے، کوئی لکھا ہوا رکا ہے، کوئی خط ہے، وہ آ کر ہمارے سامنے یہاں پہ پڑ گیا ہے۔ اب ہم کیا کہیں گے؟ یہ کسی نے جادو کیا جی۔ کوئی آدمی کہ میں لا کے آپ کو یہ بتا کے دیتا ہوں، اب اس نے کوئی ایسا عمل کیا کہ وہ سامنے آگے چیز گر گئی، ہم نے آنکھوں سے دیکھ لی، ہم کیا سمجھتے ہیں؟ ہم نے کہا جادو ہے۔ لیکن جب اس کی حقیقت پہ ہم غور کریں گے تو اللہ نے اپنی مخلوقات میں سے جنات کو، شیاطین کو، فرشتوں کو یہ قوتیں عطا کی ہوئی ہیں کہ وہ ان چیزوں کو اٹھا کر، اور اس کی مثالیں بھی موجود ہیں کہ جو ہے وہ بہت ساری ایسی چیزیں سامنے آئی ہیں تاریخ میں پہلے بھی، کہ شیطانوں نے ایک چیز اٹھائی دوسری جگہ رکھ دی، جنات نے اٹھائی دوسری جگہ رکھ دی۔ تو اس کے پیچھے یہ جو سبب ہے نا اس کا، یہ انسان کو نظر نہیں آ رہا۔ جنات ہمیں سامنے نظر نہیں آ رہی، یہ پوشیدہ قوتیں ہمیں نظر نہیں آ رہی، لیکن اس سبب کے ذریعے سے یہ کام ہوا ہے۔ جب یہ سبب ہمارے سامنے کھول جائے تو پھر یہ اس کا جادو رہے گا، کوئی اس کو جادو نہیں مانے گا، پتہ چلے گا یہ والی مخلوق آ رہی ہے اور اس نے اٹھا کے یہاں پہ رکھ دی ہے، تو بات ختم۔ اللہ نے ان کو قوت دی ہوئی ہے، تھوڑے سے وقت میں کہیں کہیں سے سفر کر کے واپس آ جاتے ہیں۔
تو یہ اصل حقیقت ہوتی ہے۔ تو لفظی معنی کیا ہوا کہ ایسا اثر کہ جس کا سبب انسانوں پر ظاہر نہ ہو، خفیہ ہو۔ اب ایسے اثرات جب معاشرے میں نظر آئیں گے تو ان کو لغت میں کہیں گے جادو، لیکن قرآن و سنت کی اصطلاح میں پھر جادو کیا ہے؟ تو قرآن اور سنت کی تاریخ میں جادو یہ ہے کہ ہر وہ کام ایسا اثر کہ جو ظاہر دیکھنے میں انسان کو عجیب نظر آتا ہو، اور اس کام میں انسان شیطانوں سے مدد لے، شیاطین سے مدد لے رہا ہو۔ اب وہ جن ہوں یا انسان ہوں، اس قسم کی جو شیاطین ہیں، ان شیاطین کی مدد حاصل کرے جب انسان اپنے عملیات کی وجہ سے، اپنے چلوں کی وجہ سے، اپنے منتر کی وجہ سے، اب یہ ان سے مدد کیسے حاصل کی جائے گی؟ تو یاد رکھیے گا، دو قسم کی مخلوق ایسی ہے کہ جو انسان کے ساتھ اس کے معاملات میں معاون ہوتی ہے۔ ایک اللہ کے فرشتے ہیں، روحانی مخلوق، اللہ کے فرشتے، وہ ایمان والوں کے ساتھ معاون ہوتے ہیں۔ جب بھی دین کی بات ہوتی ہے، جب بھی مساجد میں آپ نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، جب بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں، جب بھی قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے، جب بھی دین کی بات و مجلسیں ہوتی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رحمت والے فرشتے ایسے لوگوں کو ڈانپ لیتے ہیں۔ تو انسان اپنی روحانی ترقی میں، عبادات میں، اللہ کے ذکر میں، پاکیزگی میں، طہارت میں جب ترقی کرتا جاتا ہے نا، تو فرشتے اس کے مصائب بن جاتے ہیں، اس کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، اس کے معاون ہوتے ہیں، اسے ایک پاکیزہ ماحول میسر آتا ہے۔ تو یہ اللہ نے انسان کی مدد کے لیے ساتھ فرشتے چھوڑے، وہ اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ اب بالکل اسی طرح جب انسان الٹ راستے پہ چلتا ہے نا، تو شیاطین اس کو گھیر لیتے ہیں اور اس کے بالکل ارد گرد قریب آ جاتے ہیں۔ تو شیطانوں سے جب انسان مدد لینا شروع کر دے اور ان کو اپنے قریب کرنے کی کوشش کرے، جنات کو، شیاطین کو، تو ان کے ذریعے سے پھر جو عمل ہوگا وہ شیطانی عمل، اس کو کیا کہیں گے؟ جادو۔ اب یہ شیطانوں کو کیسے قریب کیا جائے گا؟ پھر مفسرین نے پھر اس کی وضاحت بھی فرمائی ہے۔ وضاحت کیا فرمائی ہے؟ کہ انسان جو ہے بہت سارے ایسے عمل ہیں اور طریقے ہیں کہ جن کی وجہ سے شیاطین انسانوں کے بالکل قریب آ جاتے ہیں۔ ان میں سے سب سے پہلی بات یہ کہ ایسے جملے اور منتر کہ جو شرکیہ اور کفریہ ہوں، جب انسان بار بار ان کو پڑھتا ہے نا تو ان کے بڑے اثرات ہوتے ہیں۔ جس طرح قرآن پاک کی آیات، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمائے ہوئے الفاظ اور فرمودات، آپ کے بتائے ہوئے وظائف اور چیزیں، اللہ کا ذکر اور عبادت، ان چیزوں کے اثرات ہیں نا، روحانی اثرات، بالکل اسی طرح برے اثرات اور شیطانی اثرات کن کی ہیں؟ ان غلط جملوں کے اور شرکیہ اور کفریہ جملوں کے۔ اب یہ جادوگر اور مداری ہوتے ہیں نا، یہ وہ جملے سکھاتے رہتے ہیں، کفریہ جملے ہیں، غیر اللہ سے مدد مانگنا، شرکیہ جملے۔ اب یہ جملے جو ہے وہ پڑھتے رہتے ہیں، پھر اس کا اثرات ہوتا ہے۔ اس کی وجہ سے کیا؟ شیاطین کو اپنے قریب کر لیتے ہیں۔ ایک صورت یہ ہوتی ہے۔ دوسری صورت مفسرین نے پھر یہ لکھی ہے کہ وہ آدمی ایسی حرکات کرتا ہے کہ جن کی وجہ سے شیاطین اس سے خوش ہو جاتے ہیں۔ ان کو خوش کرنے کا دوسرا ذریعہ کیا ہے؟ وہ ذریعہ یہ ہے کسی کو ناحق قتل کروا دیا۔ اب قتل کروانے کے بعد اس کا خون لائے، اس کے ساتھ جو ہے کوئی عمل کیا۔ اب یہ کیا ہے جی؟ اسی طرح جو وہ گندہ رہنا اور گندگی کے ساتھ عمل کرنا۔ یہ جتنے جادوگر اور اس قسم کے لوگ ہیں، اسلام سے تو وہ نکلے ہوئے ہی ہیں، لیکن انسانیت سے بھی وہ نکل چکے ہیں۔ غلاظت اور گندگی، اور یہ جتنا جو آدمی جتنا گندہ رہے گا، جتنا غلیظ اور نجس رہے گا، ناپاک رہے گا، اتنا ہی زیادہ اس کا عمل کام کرے گا۔ اس لیے وہ ہمیشہ کیا رہتے ہیں؟ بالکل گندے رہتے ہیں۔ سال ہر سال تک نہانا نہیں ہے، سال ہر سال تک پاک اور صاف نہیں ہونا ہے، غسل نہیں کرنا، نجاست میں اور گندگی میں اور اسی حالت میں انہوں نے رہنا ہے۔ اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ شیاطین بالکل ان کے قریب ہو جاتے ہیں اور پھر ان کے ذریعے وہ اپنے عملیات کرتے ہیں۔ یہ دوسرا ان کا ذریعہ اور طریقہ ہوتا ہے۔ اب یہ جو ذریعے ہیں، ان کی وجہ سے تو جادو میں اور معجزے میں پھر فرق یہ ہوتا ہے کہ روحانی قوتیں جب انسان کے، معجزہ کیا ہوتا ہے؟ پھر معجزہ یہ ہوتا ہے کہ معجزہ خالصتاً رب العالمین کا فعل ہے۔ اس میں انبیاء علیہ السلام کا اپنا کوئی اختیار نہیں ہوتا، اور اس کے پیچھے کوئی خفیہ سبب جو انسانوں کو نظر نہ آ رہا ہو، ایسا بھی نہیں ہوتا، بلکہ کیا ہے؟ خالصتاً صرف اللہ ہی کا فعل ہے، اس کے پیچھے کوئی خفیہ حرکت نہیں ہے۔ اب مثال کے طور پر قرآن پاک نے اس کی مثال دی ہے کہ یہ فعل بالفعل جو ہے یہ کام کس کا ہوتا ہے؟ رب العالمین کا۔ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ۔ اللہ کی ذات فرماتے ہیں کہ غزوہ بدر کے موقع پر جب صفیں بن گئی تھیں، کافر کھڑے ہیں اور 1000 کا لشکر ہے، وہ دور کھڑا ہوا ہے، مسلمان یہاں پہ ہیں ایک جگہ پر ٹیلے پر، اور وہ دور جو ہے وہ سامنے ان کا لشکر کھڑا ہے، درمیان میں ظاہر بڑا فاصلہ ہے، اور پھر لشکر بھی 1000 کا، اور اس کا وہ آخری آدمی جو ہے وہ کتنا دور ہوگا۔ اب کتنے دور کھڑے ہیں،
لیکن اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ میرے نبی آپ تھوڑی سی مٹی اٹھائیں نا، اٹھا کر ان کی طرف پھینک دیں۔ اب مٹی پھینک دی۔ اب جب مٹی پھینکی تو بالکل جو آخری آدمی بھی تھا نا ان کا کھڑا، اس کی آنکھوں میں جا کے پڑی ہے، کوئی بھی نہیں بچا۔ 1000 جو تھے سب کی آنکھوں میں وہ مٹی جا کے اس کے ذرات پڑے ہیں۔ اب اللہ نے جب قرآن پاک میں اس کام کا ذکر کیا نا تو اللہ کہتے ہیں وما رمیت اذ رمیت، وما رمیت، میرے نبی تو نے نہیں پھینکی۔ اب جو پہلا لفظ ہے وہ کیا ہے؟ ما رمیت، تو نے نہیں پھینکی۔ دوسرا لفظ کیا ہے؟ اذ رمیت، جب تو نے پھینکی ہے۔ اب یہ کیا ہوا؟ تو نے نہیں پھینکی اور تو نے پھینکی بھی ہے۔ اب یہ کیا ہے؟ تو اللہ کہتے ہیں وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، تو نے پھینکی تھی جب، وہ تو نے نہیں پھینکی، وہ تو تیرے اللہ نے پھینکی تھی۔ یعنی بظاہر پھینکنے میں ہاتھ تیرا استعمال ہوا تھا، لیکن تیرے اندر وہ طاقت اور قوت تو نہیں تھی کہ ایک ایک کی آنکھ میں پہنچا دے۔ پھینکنا تیرا کام ہے اور ایک ایک کافر کی آنکھ تک پہنچانا یہ تیرے رب کا کام ہے۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ معجزہ ہوتا ہے۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ معجزہ ہوتا ہے۔ تو معجزے میں اور جادو میں یہ تو فرق ہے، جو فرق بتانے کے لیے پھر اللہ نے فرشتوں کو بھیجا تھا۔ تو یہ دوسری چیز تھی اس مسئلے میں کہ یہاں پر جو جادو اور معجزے میں فرق کرنے کے لیے اللہ نے فرشتوں کو بھیجا تھا۔ اب یہاں پر بہت ساری ایسی باتیں بھی ہیں کہ جو خالصتاً علمی باتیں ہیں اور معاشرے میں ان کی ضرورت بھی نہیں ہوتی۔ اہل علم کی ہاں ان کی ضرورت پڑتی ہے کہ جادو کا اثر کہاں کہاں پہ ہوتا ہے، کن شخصیات پہ نہیں ہوتا، کہاں پہ نہیں ہوتا، کیا ہوتا ہے۔ تو وہ ساری جو ہے وہ مفسرین کرام نے الگ سے لکھی ہیں، ان کی ضرورت نہیں تھی، لہذا اس کی وضاحت کرنے کی بھی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ سرسری سی کچھ تشریح ہم نے ان کی جو ہے وہ آیات کی پڑھ لی ہے اور سن لی ہے۔ باقی انشاءاللہ آئندہ اللہ تعالی ہمیں قرآن و سنت کو سمجھنے کی اور اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔